अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोग से बताई थी कि मैं बहुत जल्द ही एक नावल स्टार्ट करूँगी। तो वो खूबसूरत सा नावल रहीला ख़ान का है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। रहीला ख़ान का नावल शुरू करते हैं। मेरी आशिकी तुम ही हो। हमारे ख़ानदान में किसी लड़की को इजाज़त नहीं है यूनिवर्सिटी जाने की, मगर सिर्फ़ आपकी ज़िद की खातिर हम आपको दूसरे शहर भेज रहे हैं, क्योंकि आप हमारी इकलौती और लाडली बेटी हो। हमसे आपका ये उदास चेहरा देखा नहीं गया। आपकी ख्वाहिश के लिए हम माने हैं, तो आपसे भी तौक़ा रखते हैं कि आप भी हमारी इज़्ज़त का ख़याल करना, हमारी दस्तारों की लाज रखना, कोई भी ऐसा काम न करना जिससे आपको और आपके ख़ानदान को शर्मिंदगी उठाने पड़े। हम अपने बेटों की तरह आपको भी अपना गुरूर मानते हैं और हमारे इस गुरूर को हमेशा ऊंचा रखना बेटा। शजाअत बलूच अपनी इकलौती बेटी को पास बैठाए समझा रहा था, जबकि साथ ही उसके 5 भाई भी बराजमान थे। गोया शजाअत बलूच के शाज़े की तालीम के लिए मनाने वाले भी वही थे, क्योंकि वो खुद आला तालीम हासिल कर चुके थे और अपने बहन को भी अपने बराबर देखना चाहते थे। शुक्रिया बाबा जान, मेरी ज़ात से आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। मैं आपकी इज़्ज़त पर आँच भी नहीं आने दूँगी बाबा जान। वो खुश होती मासूमियत से बोली कि बाकी सब के चेहरों पर मुस्कुराहट दर आई थी। आयत, तुम तो चूहों से डरती हो, जबकि हॉस्टल में तो चूहों के साथ रहना पड़ता है। ज़वार बलूच उसके बड़े भाई की मुस्कुराहट दबाए कहा। हाँ आयत, और वहाँ खाना भी खुद बनाना पड़ता है। हाजक बलूच ने टुक्कर लगाया। कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, बर्तन भी और झाड़ू भी देना पड़ता है। तो तुम वहाँ क्या करोगी? नियाल बलूच ने भी हिस्सा लिया, जबकि शजाअत बलूच और उसकी बीवी इशरत बेगम मुस्कुराहट दबाए अपने बच्चों को देख रहे थे। तो आप लोग मेरी भाभियाँ ले आएं, वो मेरे सारे काम कर दिया करेंगी, मैं उन्हें साथ ले जाऊंगी। आयत मुस्कुराहट दबाए बोली। इसलिए तो हम शादी नहीं कर रहे कि तुम हमारी बेगमात को हमसे दूर कर दोगी। नयाल हाथ नीचा करके बोला तो बाकी सबका कहका गूंजा। बेगमात के दूर होने की फ़िक्र है या बहन के काम करवाने में? आयत जानबूझ के उन्हें छेड़ रही थी। हमारी जान कुर्बान आयत तुझ पर, तुम्हारा सारा काम तुम्हारे ये मुलाजमा करेंगे। हम अपनी बीवियों से कहेंगे ही नहीं कि हम उनके मुंह से तुम्हारे लिए एक भी ऐसा लफ्ज़ सुन सकते। ज़वार नरमी मुस्कुराहट सजाए बोला था। इससे पहले हम इसे ससुराल वाला बना देंगे बच्चों, इशरत बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। अभी हमारी बहन छोटी है, हम उसकी शादी नहीं करेंगे। वो तीनों एकदम से बहन के लिए बोले तो आयत का चेहरा चमक उठा। बेटा, तुमको ये छोटी ही लगेगी। मैं तो कहती हूँ शजाअत साहब इसके लिए अच्छा सा रिश्ता देखना शुरू करें। मम्मा, तो आयत चीखी। बस खामोश रहो, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना अच्छा होता है। ये भी मेरा घर है ना,
آیت نے کہا تو عشرت بیگم کے سوا باقی سب نے سر ہاں میں ہلایا۔ ایک تو یہ آپ لوگوں کا بے جا پیار ہے کہ وہ ابھی تک بچپنے سے باہر نہیں نکل سکی۔ عشرت بیگم نے انہیں لتاڑا۔ بے فکر رہے مما، ہماری بہن کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ زوار اسے سینے سے لگا کر محبت سے بولا تو عشرت بیگم سر جھٹک کر کچن کے جانب بڑھ گئیں۔ بھائی میں ہمارے گھر رک جاتی ہوں نا، آیت منہ بسور کر بولی کہ اسلام آباد میں ان کا اپنا گھر بھی تھا۔ نہیں گڑیا، آپ کا اکیلے رہنا وہاں ٹھیک نہیں ہے، ملازموں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بھی میں نے سارا پتہ لگوا لیا ہے، یہ ہاسٹل بالکل سیف ہے، تم پریشان مت ہو۔ زوار نے انکار کرتے اسے رسانیت سے سمجھایا۔ پر بھائی مجھے کسی کے ساتھ روم شیئر نہیں کرنا۔ اس کے ایک اور بہانہ گڑھ کے اسے یہ بند کسی جیل کا ثبوت پیش کرتا ہاسٹل ذرا بھی پسند نہ آیا تھا۔ اس کا بھی بندوبست ہو گیا ہے، ہماری شہزادی کا روم الگ ہوگا اور بالکل گھر جیسا ہوگا۔ رہی بات کھانے کی تو آپ کے لیے ہم نے الگ سے ملازمہ یہاں رکھی ہے، وہ آپ کو وقت پر کھانا بنا کر دے گی اور آپ کے باقی سارے کام کرے گی۔ زوار مسکراہٹ دبائے بولا تو آیت سر پکڑ کر رہ گئی۔ روم تو ٹھیک تھا پر ملازمہ کی کیا ضرورت تھی بھائی، وہ حیرانگی سے بولی۔ جب ہماری گڑیا نے گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تو یہاں کیسے کرنے دیں؟ اف، آپ ماہ رخ بھابھی کو بچا رہے ہیں، آیت نے لب دانتوں تلے دبایا۔ آف کورس، میری بیوی ہی بہت نازک ہے۔ زوار نے اپنی منکوہ کی سائڈ لی۔ ابھی سے بھابھی کی فکر ستانے لگی، جبکہ وہ تو میری دوست ہے اور اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہیں۔ آیت نے ناک چڑھائی۔ پر میں اسے کوئی کام نہیں کرنے دے سکتا، تمہارے سارے کام خود کر دیا کروں گا، بس میری بیوی کو میرے پاس ہی رہنے دینا۔ زوار نے ہاتھ جوڑ کر جیسے انداز میں کہا کہ آیت کا قہقہ گونجا، کیونکہ جب بھی ماہ رخ ان کے گھر آتی تھی وہ ہمیشہ آیت کے ساتھ ہی چپکی پھرتی تھی اور زوار بیچارہ اس سے دو بول پیار کے بولنے کے لیے ترس جایا کرتا تھا۔ آج چونکہ ماہ رخ وہاں آ رہی تھی تو زوار اس سے بات کرنے کے لیے بہت مچل رہا تھا۔ چلو جاؤ اب، اور کوئی بھی پریشانی ہو تو فوراً ہمیں بتانا، زوار نے اسے محبت سے کہا تو آیت اپنے بھائی سے ملتی گاڑی سے اتر گئی۔ ملازمہ پہلے ہی اس کا سامان اس کے کمرے میں رکھ چکی تھی۔ شازے اٹھ جا بیٹا، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ اس کی دادی فاطمہ بیگم پیار سے بولی تو شازے انگڑائی لے کے اٹھ بیٹھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آگے نہ پڑھوں، اس نے شرارت سے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ فاطمہ بیگم بھی دو بول بولی۔ اماں جان، میں کہا کہ سوچ رہی ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ پڑھتی نہیں ہوں۔ وہ منہ کے زاویے بناتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور فاطمہ بیگم کا چہرہ چوما۔ لیکن میں بھی سوچ رہی ہوں اور جلد ہی اس پر عمل بھی کروں گی، اماں جان نے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، وہ ایک دم سے غصے سے بول کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تمہارے تو بچے بھی کریں گے، میں آج ہی رشتے والی کے ذمے لگاتی ہوں، فاطمہ بیگم ذرا غصے سے بولی۔ ابھی تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی،
مگر اچھے رشتے کی تلاش میں بھی کافی وقت گزر جانا تھا، اور وہ اپنی حیات میں ہی اپنی جگر گوشے کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی تھی۔ پھر آپ اپنی اکلوتی پوتی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی؟ اس نے دانتوں میں برش کرتے سامنے لگے آئینے میں دیکھ کر ہمیشہ کی طرح جملہ دہرایا۔ اور تم بھی اپنی دادی کو گنوا بیٹھو گی؟ اس کا کمبل طے کرتے فاطمہ بیگم بھی بولی تو شازے نے جھٹ سے واش روم کا دروازہ کھولا اور منہ میں برش ڈالے تن فن کرتے کڑوے تیوریوں سے اپنی دادی کے پاس آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دادو؟ وہ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ تو صحیح کہہ رہی ہوں، میں بوڑھی کا کیا بھروسہ کب خالق حقیقی کا بلاوا آ جائے، اس سے پہلے تجھے اپنے گھر بار شوہر بچوں والا دیکھنا چاہتی ہوں۔ دادی مسکراہٹ دبائے بولی۔ وہ ہمیشہ کی طرح شادی کے نام پر یوں چڑھ جایا کرتی تھی۔ میں آپ کو آزاد اچھی نہیں لگتی کیا؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ لگتی ہو پر ہمیشہ آزاد نہیں رہ سکتی بیٹا، معاشرہ بہت خراب ہے اور شادی بھی ایک ضروری اور فرض عمل ہے۔ دادی نے اس کے منہ میں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ جاتے چند بال نکال کر محبت سے سمجھایا۔ دادی جان، میری شادی گئی بھاڑ میں، اور میں آپ کے منہ سے مرنے والی بات نہ سنوں۔ اور کس نے کہا آپ بوڑھی ہیں؟ آپ ابھی بہت جوان ہیں، چاہے تو شادی بھی کر سکتی ہیں۔ وہ انتہائی سخت مزاجی سے بول کر آخری میں شرارت سے گویا ہوتی واش روم کی جانب دوڑ لگا چکی تھی۔ کوئی بات نہ تھی کہ دادی کی چپل اس کو سلامی پیش کرتی۔ لا حول ولا قوت، تمہارا دماغ سٹھیا گیا ہے، فاطمہ بیگم غصے سے بولی۔ اب لگا پتہ، میری شادی کرواتی ہیں آپ کی بات کی تو غصہ آ گیا۔ وہ واش روم کا دروازہ بند کرتی دانت گھستی ہوئی بولی۔ کرتی ہوں تمہارا میں آج ہی کوئی بندوبست۔ وہ اسے سنا کر نیچے بڑھ گئی۔ ملازمہ سے اس کا ناشتہ تیار کروا سکے۔ اٹھ جا میرے یار، آج ولن سر کا لیکچر ہے۔ اسپیکر سے شاہ میر کی آواز گونجی۔ تو ہم بھی تو ہیرو ہیں، اور ہیرو ہمیشہ وقت پر جاتے ہیں۔ زرغام نیند میں بڑبڑایا۔ بھائی وقت ہو گیا ہے، ایک ہیرو تو یونیورسٹی پہنچ چکا ہے۔ شاہ میر بالوں میں ہاتھ پھیر کر فون کان سے لگائے دوسرے جانب موجود زرغام سے بولا۔ خیر تو ہے کوئی بچی تو نہیں تاڑ لی کہ اتنی جلدی یونیورسٹی پہنچ گئے؟ زرغام نے کڑے انداز سے پوچھا۔ بس ہمیشہ کی طرح بکواس ہی کرنا، گھر میں فیملی آئی ہوئی ہے، اب میں دوپہر میں اٹھ کر انہیں اپنی روٹین تو بتانے سے رہا۔ شاہ میر مسکراہٹ دبا کر بولا۔ چل اب ویٹ کر آتا ہوں میں۔ اس کی سن کر زرغام جلدی سے اٹھتا ہوا بولا۔ وہ تیز تیز قدم چلتی یونیورسٹی کے گیٹ سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی کہ جبھی کسی سے تعظیم پر اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل زمین بوس ہوئی۔ سوری شاہ میر جلدی سے بولا۔ اٹس اوکے، تو آیت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ شاہ میر کی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر جم سی گئی تھی۔ جبھی آیت سر جھٹکتے جھکی۔ آپ رہنے دے، میں اٹھا دیتا۔ اسے جھکتے دیکھ وہ جلدی سے بول کر اس کے فائل اٹھانے لگا کہ جبھی نظر کاغذ پر درج اس کے نام پر پڑی۔ آیت شجاعت، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، اور آیت کو فائل تھمائی تو وہ شکریہ کہتی آگے چل گئی۔ انوسینٹ گرل
مائن گرل۔ اس کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ شاہ میر پہلی نظر میں ہی دل ہار بیٹھا تھا، تو گویا میرا یار مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ دور سے آتا زرغام یہ دیکھ چکا تھا کہ جبھی شاہ میر کے قریب آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے بولا، وہ مجھے کچھ اپنی سی لگی ہے۔ شاہ میر اب بھی اس کے راستے کو تک رہا تھا۔ وہ تو اب لگے گی جناب۔ زرغام نے آنکھیں گھمائی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، خیر اب تو وہ اسی یونیورسٹی میں ہے، تو یہ لگنا دیکھنا چلتا رہے گا۔ پہلے مجھے اچھا سا ناشتہ کروا، تیرے چکر میں بھوکے پیٹ آیا ہوں۔ زرغام عام سے انداز میں بولا، وقت دیکھا ہے تو نے، 10 بج رہے ہیں۔ شاہ میر نے اسے گویا یاد دلایا تو زرغام نے گھورا، تو یہ کہ پہلے لیکچر لے لیں پھر تیری بھوک کا علاج کرتے ہیں۔ وہ اسے گھسیٹتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھا تھا۔ آپ بوائز واش روم میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ جو فریش ہونے آیا تھا کہ باہر سے بند دروازہ کھول کر اندر آیا تھا، مرر کے پاس ہی آیت کو روتے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ مجھے کسی نے غلط راستہ بتا کر یہاں بند کر دیا، وہ شرمندگی اور پریشانی سے بولی۔ صبح ہی وہ اس لڑکے سے ٹکرائی تھی، اب وہ اسے پہچان گئی تھی۔ تو شاہ میر نے لب بھینجے، اسے بے پناہ غصہ آیا تھا ان لڑکوں پر۔ آپ جانتی ہو ان لڑکوں کو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، دیکھوں گی تو پہچان جاؤں گی، وہ سوسو کرتی بولی۔ ٹھیک ہے، ابھی بتاؤ آپ کو کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے؟ بعد میں ان لڑکوں سے نپٹتا ہوں، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ زولوجی میں، تو آیت نے جلدی سے بتایا۔ تو شاہ میر اسے ساتھ لیے باہر نکلا، جبکہ کچھ لڑکوں نے انہیں ایک ساتھ بوائز واش روم سے باہر جاتا دیکھ کر ویڈیو بنا لی تھی۔ اوے رک جا! زرغام ہاتھ میں پانی کا غبارہ لیے شاہ میر کو دیکھتا بولا، جبکہ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیوں مسکرا کر ان دونوں شرارتی لڑکوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے ہر وقت رونق مچائی ہوئی تھی۔ جتنے وہ شرارتی تھے اس سے زیادہ وہ ڈینجرس بھی تھے۔ کمینے، پھینک اسے! تبھی شاہ میر غصے سے بولا، اوکے یہ لے! کہ جبھی زرغام نے غبارہ اس کی طرف پھینکا تھا کہ شاہ میر جلدی سے دور ہوا تو وہ پانی سے بھرا غبارہ سامنے سے آتی شازے پر جا گرا تھا۔ اوہ تیری! زرغام کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا، جبکہ شاہ میر بھی پریشانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سر سے پیر تک آدھی بھیگ گئی تھی، جبکہ باقی تمام اسٹوڈنٹس تماشائی بنے دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو اپنی کلاس میں جا رہی تھی کہ صبح سے ہی وہ در بدر بھٹکتی اپنی کلاس ڈھونڈنے میں مصروف تھی، مگر جس کے پاس جاتی وہی اسے غلط بتا دیتا، اور ابھی بھی کسی نے اسے غلط بتایا تھا کہ وہ اس بات سے انجان دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آ گئی تھی، اور آتے ہی سر پر یہ مصیبت آ پڑی تھی کہ اس پر گرتا غبارہ ایک دم سے پھوٹا تھا اور اس میں قید پانی اسے بھگا گیا تھا کہ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی اور دائیں بائیں اسٹوڈنٹس کو دیکھا تھا۔ اس کا لباس، بیگ اور ہاتھ میں پکڑی بکس بھی گیلی ہو گئی تھی۔ تبھی بڑی اچانک سے اس کے غصے کا گراف بلند ہوا تھا اور وہ شدید تیش کے
علم میں زرغام کی جانب بڑھی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، جبھی وہ چلائی تھی اور بڑی اچانک سے اس کا نازک ہاتھ اٹھا تھا کہ اس کے اس عمل پر جہاں شاہ میر سمیت سب حیران زدہ ہوئے تھے، وہیں زرغام سکندر کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا جب وہ لڑکی بھری یونیورسٹی میں اسے تھپڑ مار گئی تھی۔ تم گھٹیا شخص، کیوں کی تم نے ایسی حرکت؟ وہ چنگاڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی کہ صبح سے اس کے ساتھ پرینک ہو رہا تھا اور بس اس کی کمی رہ گئی تھی۔ وہ سارا غصہ زرغام پر اتار گئی تھی۔ واٹ دا فک، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ ایک دم سے اسے بازو سے دبوچے دہاڑا تھا کہ جبھی شاہ میر بیچ میں آیا، جبکہ اس کی دھاڑ پر شازے ڈر کے دور اچھلی تھی۔ کنٹرول زرغام، وہ مدھم آواز میں بولا کہ وہ اپنے دوست کو جانتا تھا جو غصے میں سب بھول جاتا تھا۔ واٹ کنٹرول، شی از نانسنس گرل، وہ بھڑکا تھا، جبکہ شازے اب غصے سے اسے دیکھ رہی تھی جو بدتمیزی کر کے اب چلا بھی رہا تھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ ایک تو غلط حرکت، اوپر سے چیخ بھی رہے ہیں۔ جبھی وہ بھی گھر گئی۔ مائنڈ یور لینگویج، میری شرم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور آواز نیچے رکھو ورنہ ادھر ہی تمہیں فنا کر دوں گا۔ وہ فرے شیر بنا گرایا تھا، جبکہ ان کے پاس اسٹوڈنٹس کا مجمع جمع ہوتا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا۔ شٹ یور ماؤتھ، تبھی وہ شاہ میر کی پکڑ میں اس کے جانب چھٹپٹایا تھا۔ مس، آپ جائیں یہاں سے، وہ زرغام کو قابو کرتا اس سے بولا۔ میں کیوں جاؤں؟ پہلے اپنے اس ہاتھی کو بولو کہ مجھ سے معافی مانگے۔ وہ کہاں کم تھی، جبکہ اس کے ہاتھی اور معافی کا کہنے پر زرغام کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ واٹ اسٹوپڈ گرل، جبھی وہ شاہ میر کو دور دھکا دیتا اس کی جانب بڑھا۔ کس بات کی معافی؟ ہاں؟ وہ اس کے حد درجہ نزدیک ہوتا سیاہ سلگتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے گرجا تھا کہ بگڑے شیر کو دیکھ کر شازے کی دھڑکنیں سست پڑی تھی اور چہرہ بھی سفید پڑا تھا، مگر وہ جلد ہی خود پر قابو پا گئی۔ جو بدتمیزی کی ہے، وہ خلق ترک کرتی بولی۔ اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی سے اسے خوف آ رہا تھا۔ تم خود بیچ میں آئی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اب نہیں چاہتی کہ تمہیں ادھر ہی دفن کروں تو نکلو یہاں سے۔ وہ فنگارا تھا۔ یہ لڑکی اس کا میٹر شارٹ کر گئی تھی۔ وہ سب کے بیچ اسے تھپڑ مار کر اس کو وحشی سا کر گئی تھی کہ اس کے وجود کی دوڑتا خون کھول اٹھا تھا۔ مس پلیز آپ جائیں یہاں سے، ورنہ بات مزید بگڑ جائے گی۔ تبھی شاہ میر ان دونوں کے بیچ حائل ہوتا شازے سے بولا، تو وہ لب بھیج گئی کہ واقعی یہ شخص بات بہت بڑھانے والا لگتا تھا۔ تم ایک انتہائی وحشی اور برے انسان ہو، تو میں دیکھ لوں گی۔ معان وہ پیچھے کھڑے خود کو گھورتے زرغام سے بولی تھی اور پھر بغیر اس کی سنے وہاں سے واپس مڑ گئی، جبکہ زرغام لب بھیج کر نفرت بھری نگاہوں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس انسلٹ کا بدلہ میں سود سمیت وصول کروں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، وہ بڑبڑایا تھا اور شاہ میر سے اپنا بازو چھڑوا کر پارکنگ کی جانب بڑھا۔
یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے زرگام سکندر کے آگے زبان چلائی تھی، اور یہ بات زرگام سکندر کی انا پر کاری وار کر گئی تھی کہ وہ بہت پچھتانے والی تھی۔ اللہ حافظ۔